रूहानियत से ऊपर उठने की बात करते हैं तो वो फिर दूसरा जो मॉडल सामने आता है वो फरिश्ते का होता है, और यानी एक फरिश्ता भी इसके अंदर है, फरिश्ता सरिश्ता वज नीम हवानस्त। इससे फिर वो एक तस्वुर एक्सट्रीम का आता है जो रब्बानियत की सूरत इख्तियार करता है। अच्छा, हलाल के साथ एक और चीज़ जुड़ रही है, एक चीज़ है तो तैयब, उसको हासिल करने का तरीका जो है ना वो हलाल नहीं है, लेकिन आपने उनकी कंपोजिशन ऐसी बना दी है कि वो अब आपके लिए नुकसानदेह हो गए। ये जाकर सबसे पहले जो है आपके हायर ब्रेन रीजन्स को पैरालाइज करती है। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो जितनी नेचर से करीब रखकर आप इस्तेमाल करेंगे वो उतनी आपकी बॉडी के लिए मुफीद होगी। शराब थोड़ी सी मिकदार पियो से तो नशा नहीं चढ़ता, उसकी तो बाउंड्री होती है ना, तय करना होता है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना होता, ब्लैक एंड व्हाइट में करना होता है। इंसान की अचीवमेंट ये है कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरा और तबसरा के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम तज़किया नफ्स के कुरानी तसव्वुर पर एक सीरीज़ कर रहे हैं खालिद साहब और मैं। उस ज़िमन में हम अब तक 8 एपिसोड्स कर चुके हैं, और पहली जो एपिसोड हमने की थी वो एक्चुअली हमने इंसान का जो उसकी जो नफ्सियात हैं, उसकी जो नफ्सियात की हरकियात हैं, उसके ऊपर हमने पहली डिस्कशन की थी। और ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि इंसान जो है वो रूह और जिस्म का मुरक्कब है। उसकी कुछ रूह की हरकियात हैं, वो कुछ प्रेशर्स डालती है इंसान पर, और उसकी कुछ जिस्म की हरकियात होती हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं जो उस पर प्रेशर्स बिल्ड करते हैं, और इनके दरमियान जो है इंसान ने बैलेंस क्रिएट करना होता है। फिर हमने इसको मज़ीद भी इस मौजू को खोला था, हकीकत इंसान के मौजू को, जो अपनी हमारी 7वीं एपिसोड थी उसके अंदर। उसके बाद हमने इंसान के जो मोटिव्स रखे गए हैं इंसान के अंदर, उन मोटिव्स को डिस्कस किया कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कोई भी चीज़ बेमकसद तो तख्लीक नहीं की, तो हर मोटिव जो है उसका कोई ना कोई मकसद अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है हमारे अंदर। तो हमने एक एक करके तमाम मोटिव्स को, इम्पॉर्टेंट जितने भी मोटिव्स थे उनको डिस्कस किया, हमने उनका मकसद डिस्कस किया कि उसको हमारे अंदर रखने का पर्पज़ क्या था अल्लाह ताला का। और फिर हमने उसके बाद उस पर्पज़ से डिविएशंस की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स डिस्कस की, जिसको हमने तज्ज़िया के उन्वान से डिस्कस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़श्ता एपिसोड में हमने वो जो तज्ज़िया का जो मौजू था, उसकी जो जहत थी, उसको हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसको डिस्कस किया, एड्रेस किया उसको, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया एड्रेस उसको। और हमने उसके बाद हमने ये कहा था कि हम अपनी अगली एपिसोड्स जो हैं वो अब तज़किया के ऊपर करेंगे, यानी जो भी पर्पज़ है किसी मोटिव का, वो अल्लाह ताला ने जो रखा है उसको डिस्कस करने के बाद उससे डिविएशंस हमने सारी पढ़ ली, डिस्कस कर ली हमने। तो अब हम देखेंगे कि वो जो भी मोटिव हमारे अंदर रखा गया है उसको उस पर्पज़ में सर्व करना है तो उसकी क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आज हम अपना जो मौजू है तज़किया का कुरानी तसव्वुर जो है उसको आज हम शुरू करेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम खालिद साहब। आज खालिद साहब हम जो मोटिव्स हैं जिनको कोशिश करेंगे कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर लें, वो जो बहुत बायोलॉजिकल लेवल के मोटिव्स हैं, कोशिश करेंगे कि उनको हम डिस्कस कर लें। उनमें से हमने कुछ मोटिव्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए थे, जो हंगर है, थर्स्ट है, और ये हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने जो रखा है पर्पज़, इसके पीछे असल में मोटिव जो है वो सर्वाइवल है हमारा, कि इंसान की बका है। तो जिस मकसद का जो अल्लाह ताला ने बड़ा मकसद ज़िंदगी का हमारा मुतय्यन किया है, उस मकसद के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो ये मोटिव जो है वो हमारे उस पर्पज़ के तहत हमारे अंदर रखे गए हैं ताकि हम ज़िंदा रहें हम। अब इसके अंदर हमने डिविएशंस भी डिस्कस की कि भाई अगर खुराक है इंसान की, उसके अंदर डिविएशंस की क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, इंसान हट के करे तो उसका एक इम्पैक्ट होता है इंसान की नफ्सियात के ऊपर। हम ये पढ़ते हैं, अब इस पर तो बहुत काम हो रहा है कि जो खुराक है हमारी, इसका हमारी ना सिर्फ बायोलॉजी पर इफ़ेक्ट होता है, इसका हमारी साइकोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट होता है। जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होती हैं ये चीज़ केमिकल्स, तो फिर ये जाके हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती हैं, और फिर ब्रेन इफ़ेक्ट होता है तो उससे पूरी हमारी साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो डायमेंशन है खाने की, तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसका ख्याल करना। तो डिविएशंस हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब तज़किया के अगर उन्वान को हम देखें तो उसके लिहाज से आप हमें गाइड कीजिए कि खुराक जो है वो हमारे खाना जो है या पीना है हमारा,
اس کے اندر کیا بیلنس ہے, کیا توازن ہے, کیا حدود ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس سے کہ ہم اپنے وہ ڈیویشن سے بچ سکیں. ٹھیک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جو آپ نے ابتداً جو باتیں فرمائی ہیں بس اس میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو نکات ہیں. پہلے میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں کہیں کہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ پہلے ایڈریس نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقدر مانا گیا ہے, انڈرسٹوڈ مانا گیا ہے, یعنی لوگوں نے اس کو ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ ایڈریس کرنے کے قابل شے ہے, یعنی یہ تو کامن فیکٹر ہے, سب جانتے ہی ہیں, تو اس سے آگے پھر تزکیے کے مفہوم کو لے کے چلا گیا. ہم نے کھولا اس لیے کہ ہمارا ذرا انفارمیشن کا دور ہے اور اس میں یہ چیزیں بھی دب گئی ہیں. جو چیزیں ہم مانتے ہیں بعض اوقات غیر شعوری طور پہ مان رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ذرا وہ شعور کی سطح پہ آ جائیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ بھائی یہ تجزیے کا عمل یہ ہے اصل میں جس سے کہ ہم نے تزکیہ حاصل کرنا ہے. یہ ہماری ایک یونیک ایفرٹ ہو گئی جو اس سے پہلے اس طرح ان کتابوں میں نہیں آئی ہے کہ جو تزکیے کے موضوع پر لکھی گئی ہے, یا یہ کہ جو تزکیے کے موضوع پر ہمیں لٹریچر ملتا ہے اس میں یہ چیز اس طرح نہیں ملتی جس طرح کہ ہم نے کھولی. ویسے مطلب آپ کو بزرگوں کے اقوال میں, ان کی گفتگو میں, ان کے ملفوظات میں, نشست و برخاست میں جو ان کی جو لوگوں کے ساتھ جو انہیں رہنمائی دیتے رہے, اس میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں. ایسا نہیں اسکیٹرڈ فارم, جی اسکیٹرڈ فارم بکھری ہوئی ہیں, تو ہم نے ذرا وہ ساری ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھ دی ہیں سامنے. صحیح. تو یہ ایک ایفرٹ ہماری, یعنی ترتیب ہم نے دے دیا ان کو الحمدللہ. ایک چیز تو یہ ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ انسان پر ہم بات کر رہے ہیں تو انسان کا ایک وہ تصور ہے جو آج عام ہے کہ بھئی یہ ایک ایوالوڈ جو اینیمل ہے. تو اب اس کے نتیجے میں پھر وہ یعنی ارجز ہیں اور نیڈز ہیں اور جو کچھ وہ پھر ایک حیوانیتی کی طرف انسان جاتا ہے, سوچ جاتی ہے یا رجحان جاتا ہے, اور وہی شے پھر پریکٹس میں آتی ہے. اور دوسری طرف جب لوگ اس یعنی حیوانیت سے اوپر اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر دوسرا جو ماڈل سامنے آتا ہے وہ فرشتے کا ہوتا ہے جس کی کوئی نیڈز ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ان نیڈز کو کل کرتے ہیں. اس سے پھر وہ ایک تصور ایکسٹریم کا آتا ہے جو رہبانیت کی صورت اختیار کرتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام, تو یہ صرف ایک شادی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسائل میں آتا ہے. تو اگر ہم اسے ایک انسان کو دیکھیں نا قرآن کی نظر میں, تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہائیبرڈ جو ہے نا وہ تخلیق ہے. اس میں فرشتہ اور حیوان دونوں جمع کیے گئے ہیں. کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ایک اینیمل جو ہے نا باڈی کا ایک ایوالوڈ فارم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو شے ہمیں نہیں معلوم وہ یہ کہ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے, اور یہ کہ ایک نور کی تجلی بھی تیرے اندر موجود ہے, اور یعنی ایک فرشتہ بھی اس کے اندر ہے. فرشتہ سرشتہ وز نیم حوانست, یہ مرکب وجود ہے انسان کا. تو اب اس میں انسان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ ایک بیلنس کریٹ کر سکے. ایک طرف یہ اس کی جو ہے نا اچھا یہ دونوں جو وجود ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو وہ فرشتے کا وجود ہے وہ اس مطلب حیوانیت اس کے لیے بڑی ایک منکر شے ہے. وہ اسے دیکھے گا بیزاری سے دیکھے گا, ایک قباحت سے دیکھے گا. یعنی جب ہماری وہ والے جو ہے نا ہمارے اندر آنکھ کھلے گی تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت حقیر معلوم ہوگی. یہ سارے ایکٹ بے شک حلال بھی ہوں تو اچھے نہیں لگیں گے, کیونکہ روح تو اوپر وہ بڑی اوپر ہے, وہ تو بہت پیوریفائش ہے. اس کو یہ ساری چیزیں بڑی مٹیریلسٹک چیزیں جو ہے نا یہ اسے بہت گندی معلوم ہوگی. وہ انسان کو اوپر جوڑنا چاہتی ہے, جسم نیچے جوڑنا چاہتی ہے. اچھا, تو جسم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اسی میں لذت ہے ساری, اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے, اس میں ایک لطف ہے, اس کے اندر ایک آپ کو وہ جو ہے نا ایک لذت محسوس ہوگی. اور یہ لذت رکھی گئی ہے, نہ ہوتی تو پھر کیوں آدمی ادھر جاتا ہے. ایک کھانا کھانا ہی عذاب ہوتا ہے اگر ٹیسٹ برڈ نوز دے, تو مطلب کتنا مشکل کام ہوتا ہے. میری غذا ہے, مجھے چاہیے, اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا, لیکن اس کو اندر ڈالنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی. تو وہ ایک پورا سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ جی وہ تو بڑی رغبت سے بندہ کھائے گا اور پیے گا. تو یہ دو چیزیں تھیں. میں نے چاہا کہ پہلے یہ ذرا کلیئر ہو جائیں کہ ہم تزکیے سے مراد کیا ہے کہ وہ جسم کی ضرورتیں بھی پوری ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل وہ فرشتہ بن جائیں اور جسم کو آپ اگنور کر دیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس طرح پوری ہوں کہ وہ جو آپ کے فرشتے والے اوصاف ہیں ان پر وہ جو ہے نا کوئی ضرب نہ پڑے یا ان کے اندر کوئی کمی نہ آئے. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ جو اب اس کے اندر جو بیلنس ہے, اصل جو ہے نا وہ تزکیہ یہ ہے کہ یہ بیلنس رہے قائم, وہ اس توازن پر انسان کھڑا ہو جائے. ایک طرف وہ اس کی نورانیت بھی ہو اور دوسری طرف یہ اس کی جو بھی مادی ضروریات ہیں یہ بھی پوری ہوتی رہیں, ان میں وہ نہ. یہ بیلنس ہے در حقیقت
جسے ہم تزکیہ کہہ رہے ہیں. یہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ایکسپلین کیا تھا تو کہ جو بھی موٹو ہمارے اندر رکھا گیا وہ کسی پرپز کے لیے رکھا گیا, وہ پرپز اپنا تبھی صحیح طرح فلفل کر سکے گا, سرو کر سکے گا, جب تک کہ وہ بیلنس کریٹ نہیں ہوتا. جی, تو بس یہ ایک چیز یہ میں نے چاہا کہ ذرا تازہ ہو جائیں. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو ہمارا یہ کھانے پینے کی ہے, اس میں قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ کیا ہے. یعنی ایک آیت میں اگر آپ دیکھیں تو کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, اسراف نہیں کرو. اس کی طرف ہم آتے ہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, یہ آپ کریں گے تو بیلنس کریٹ ہو جائے گا. لیکن یہ خود ایک بہت بڑے یعنی سمجھنے کی چیز ہے کہ کیا کھاؤ اور کیا پیو. تو دوسری جگہ بتایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا, یہ زمین میں سے, یہ نہیں ظاہر ہے آپ مٹی سے بنے ہو, جو بھی حیوانی وجود ہے وہ مٹی سے بنا ہے, تو جو بھی اس حیوانی وجود کی ساری غذا ہے وہ مٹی سے آ رہی ہے. میں ایون جو جانور بھی ہیں جو ہم گوشت کھاتے ہیں جن کا, تو ان کا گوشت کس شے سے بنا ہے, وہ چارہ کھایا انہوں نے, تو چارہ کدھر سے آیا ہے, مٹی سے آیا ہے. تو گویا وہ بھی مٹی ہی کی شے ہیں. تو اور یہ جو باقی چیزیں ہیں, گندم ہے, چاول ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے مٹی سے آ رہے ہیں, پھل ہیں, سارا وہ مٹی سے آ رہے ہیں. تو کلو مما فی الارض, جو کچھ بھی زمین میں ہے کھاؤ, لیکن شرطیں دو رکھی, حلالاً و طیباً, حلال اور طیب. اچھا, حلال اور طیب کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کچھ چیزیں خبیث ہیں وہ نہیں کھانی ہیں. اب جن کو حرام کیا گیا ہے نا, مثلا شراب نہیں پینی ہے, یا خنزیر نہیں کھانا ہے, جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں, تو یہ کیوں حرام کی گئی؟ یہ طیب نہیں ہے, یہ خبیث ہے. اور حلال جو ہے وہ یعنی یہ وہ چیزیں جو حلال کی گئی ہیں, اور جو طیب چیزیں ہی حلال کی گئی ہیں. اچھا, حلال کے ساتھ ایک اور چیز جڑ رہی ہے, ایک چیز ہے تو طیب, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ حلال نہیں ہے, تو وہ اب حلال نہیں رہی. مثلا آپ بکری ہے تو طیب ہے, آپ کھا سکتے ہیں, لیکن چوری کی ہے تو وہ اب حلال نہیں ہے, حرام ہے. یعنی وہ فلسفہ غلط ہے کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز. نہیں, وہ بات نہیں ہوگی. یہ اب دیکھیں نا, اصل میں ہوگا کیا, دیکھیں جسم کی ضرورت تو ٹھیک پوری ہو جائے گی, وہ تو اس سے کوئی فساد جسم کے اندر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ نے وہ چیز کھائی ہے جو طیب ہے. لیکن یہ ایک اور جگہ پہ جا کے مسئلہ کھڑا کر دے گا نا. یعنی صرف انسان کا نظام صرف جسم تک تو نہیں کھڑا نا, کوئی اس کی سماجی حیثیت بھی ہے, کوئی دوسروں کے بھی حقوق ہیں. وہ کچھ چیز پوزیس کر رہے ہیں, تو اگر میں چھین لوں, چوری کر لوں, تو پھر وہ ان کا حق مارا جائے گا. تو وہ ایک علیحدہ جگہ پہ بیلنس خراب ہو جاتے ہیں. باقی اس کے اور بھی ایفیکٹس ہیں, جو یعنی حرام مال کے جو دوسرے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ روحانی سطح پہ ہوتے ہیں ظاہر, وہ جسمانی سطح پہ نہیں ظاہر ہوں گے, وہ روحانی سطح پہ ظاہر ہوں گے. وہ روح کے لیے پھر وہ جو ہے نا ان کا افیکٹ غلط آتا ہے. تو یہ شرطیں دو لگائی گئی ہیں, حلال ہو طیب ہو. اچھا, اس میں طیب کی ایک اور بھی ہے, ایک شے ہے حلال, طیب بھی ہے, لیکن وہ آپ نے خود خراب کر دی ہے, باسی کر کے خراب کر دی ہے اس کو. یعنی جیسے پھل جو ہے نا گلے سڑے ہو گئے ہوئے ہیں, یا آپ نے اس کو, اب انگور ہے خود تو حلال ہے, لیکن آپ نے اس کو جب اس کا رس نکالا ہے, ٹھیک ہے رس بھی حلال ہے, پئیں شربت پئیں, لیکن اس کو ایک خاص پروسیس سے گزار کے اس کے اندر کیمیکل چینجز آ گئی ہیں, تو اب وہ ایک حلال شے حرام ہو گئی ہے, وہ اب خبیث ہو گئی ہے. اب اس کے جو ہے نا وہ اب یعنی اوریجن اس کا حلال ہے, لیکن وہ چیز اب حلال یعنی وہ اس کے اندر وہ طیب کی کیفیت نہیں رہی ہے, وہ ایک خبیث کی کیفیت میں ڈل گئی ہے. تو وہ شراب ہے. اچھا, یہ بھی آپ بیلنس دیکھیں. ایسے ہی ضمنی طور پہ بات یاد آ گئی کہ شراب جن چیزوں سے بنتی ہے ان چیزوں کو قرآن نے حرام نہیں کیا. گندم کی بنا رہے ہیں یا انگور کی بنا رہے ہیں, جس کی بھی بنا رہے ہیں, ان کو حرام نہیں کیا. دنیا میں آج کل یہ جو ہیروئن ہے جس سے یعنی پریز کی جاتی ہے, پھیلائی بھی جاتی ہے, پریز بھی کی جاتی ہے, خیر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بنتی ہے جی پوسٹ سے. بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں پوسٹ کیا چیز ہے. یعنی خشخاش تقریباً سب لوگ جانتے ہوں گے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کی سورس کیا ہے خشخاش کی. تو پوسٹ ہی ہے. گل لالا شاعری میں کتنا استعمال ہوتا ہے بھائی, وہ کتنا اچھا پھول ہے, شاعر اس پہ کتنا کلام کہتے ہیں. تو گل لالا کدھر آتا ہے؟ پوسٹ کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کو پتہ چلا یار ہیروئن اس سے بنتی ہے, تو آپ نے پوسٹ کی کاشت کے اوپر ہی پابندی لگا دی. اب آپ سچ سمجھے انسان کا اور خدا کا فرق. اس نے دیکھا کہ شراب سے نقصان ہوتا ہے, اس نے کہا صرف یہ شراب نہیں بنانا ہے, یہ نہیں کہا کہ انگور نہیں لگانا ہے. جب انسان نے دیکھا کہ ہیروئن سے نقصان ہوتا ہے, اس نے کہا پوسٹ ہی نہیں پیدا کرنی ہے. یہ انتہا پسندی انسان کے مزاج میں ہے, وہ بیلنس پہ نہیں رہتا ہے. صحیح. تو خیر یہ ایک ضمنی بات تھی, میں نے ویسے اس کو بیچ میں لے آیا. تو ایک شرط یہ ہے کہ جی یعنی حلال ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ طیب ہو, اس کو آپ نے خبیث نہ کر لیا ہو.
اور تیسری شرط یہ ہے کہ ولا تصرفو، تم حد سے نہ بڑھو. اب میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. حلال طیب کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ میں طیب اور خبیث کے حوالے سے تھوڑی سی چیز، یعنی وہ ایک چیز حلال ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا شراب بنا دی تو وہ خبیث ہو گئی. لیکن کچھ چیزوں کو ہم، اب یہ ذرا تھوڑی سی یعنی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، میں صرف اس کے فوائد اور نقصانات کی بات کر رہا ہوں جو انسانی جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. آپ کے پاس دودھ ہے، حلال و طیب ہے. پانی ہے، حلال و طیب ہے. آگ سے آپ چیزوں کو پکاتے ہیں، وہ کوئی منع نہیں کیا گیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز نہ کھاؤ، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، اسے اچھی طرح آپ نے پکا کے کھایا، اچھی بات ہے، کچی نہ کھاؤ بلکہ پکا کے کھاؤ. اچھا، اب ہم چائے بنا لیں گے، یہی دودھ، پانی، پتی مکس، چینی، گڑ مکس کر کے، ان میں سے کوئی شے اپنی جگہ پہ بری نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح جب آپ اسے بنا لیں گے تو اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن بہت سارے نقصانات بھی ہیں. وہ آپ کے معدے کے لیے کتنی نقصان دہ ہو جائے گی. اچھا، اس کے استعمال کا وقت بھی یہ طے کرے گا کہ وہ آپ کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی. تو ایک شے اوریجنلی، ساری اشیاء جو ہے نا، وہ جتنے بھی اس میں کمپوننٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی حرام شے نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی کمپوزیشن ایسی بنا دی ہے کہ وہ اب آپ کے لیے نقصان دہ ہو گئے. تو اس میں یہ چیز بھی، یعنی جو بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ جتنی نیچر سے قریب رکھ کر آپ استعمال کریں گے وہ اتنی آپ کی باڈی کے لیے مفید ہوگی. اور جتنا آپ انہیں ملٹی کوکڈ کریں گے اور ان کی کوکنگ کے اندر جو ہے نا کمپلشن لے کے آئیں گے، اتنا وہ اسے کمپلیکس کریں گے، اتنا جو ہے نا وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی چلی جائے گی. یعنی آرگینک فوڈس، یعنی یہ طیب ہونے کی، یعنی اب طیب ہونے کی گریڈیشنز ہیں نا، یہ جتنا آپ ملٹی کوکڈ کرتے چلے جائیں گے تو اس کی طیب کی کیفیت میں کمی آتی چلی جائے گی. صحیح، جتنے مثالیں ڈالیں گے، تڑکے لگائیں گے، کوکنگ آئل ڈالیں گے، ڈالڈا ڈالیں گے، اب یہ ساری آرٹیفیشل چیزیں ہیں. اور یہ جو اب آپ کی بیماریاں ساری ہیں نا، یہ شوگر ہے یا آپ کا جو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اب کینسر بھی ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے، بہت کامن ہو گیا. یعنی یہ ابھی تو پتہ نہیں تحقیق ہے یا نہیں ہے اور لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ڈاکٹر سمجھا رہے ہیں یا نہیں سمجھا رہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جب کبھی بھی ہوگی تحقیق تو نکلے گا، یہ ہمارا جو پکانے کا طریقہ ہے یہ نکلے گا اور کھانے کا طریقہ یہ نکلے گا. تو ابھی تو ہم یہاں تک پہنچے، حلال و طیب کی ایک ڈائمنشن طیب کی میں نے آپ کو یہ بتائی کہ چیزیں ملٹی کوکڈ نہیں ہونی چاہیے. جتنی سمپلسٹی کی طرف آپ رہیں گے اتنی وہ طیب رہے گی، اور جتنے اس کو آپ کمپلیکس کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ طیب سے خبیث کی طرف اس کا جو ہے نا وہ ٹینڈنسی پیدا ہوتی چلی جائے گی. صحیح. اب آ جائیں تصرف پر. عام طور پہ دیکھیں، اسراف نہ کرو، اس کا ایک معنی تو یعنی یہ کہ بلا ضرورت، یعنی اس کا جو آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو وہ یہی ملے گا کہ ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا یا ضرورت سے زائد استعمال کرنا، یہ اسے اسراف کہا گیا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مثلا اس طرح کی روایات بھی ہمیں مل جاتی ہیں کہ آپ کے پاس اگر سالن ہے تو اس کے ساتھ اگر چٹنی ہے تو یہ ایک طرح کا اسراف ہو گیا. 2 آپ کی ڈشیں ہیں تو یہ بھی اسراف ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ احتیاط کی یا زیادہ تقویٰ کی بات ہے. اصل اسراف کیا ہے؟ اصل اسراف ضرورت سے زیادہ کھانا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے کہ جی آپ اپنے معدے کے 3 حصے کر لو، اس میں ایک حصہ جو ہے نا ہوا کے لیے رکھ دو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھ دو، ایک حصہ ہے کہ جو آپ نے یہ گوشت کھانا ہے یا اناج کھانا ہے یا جو کچھ بھی سبزی ہے جو کچھ بھی ہے، یہ ایک حصہ ہونا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم نے پیٹ بھر لیا ہے پورا، پانی کی جگہ نہیں ڈالیں گے، پانی کہیں تو جائے گا نا اس نے کہیں. اب اس کے بعد معدے کا ایک فنکشن ہے، اس کے سینسز ہیں، اس نے چیزیں علیحدہ علیحدہ کرنی ہے. بھئی اس میں جو ہے نا وہ منرلز کدھر ہیں، وٹامنز کدھر ہیں، کس شے نے کیا غذا بننا ہے، وہ ساری چھانٹیاں کرنی ہیں. اس نے بڑا سینسٹیو کام ہے جو اس نے کرنا ہے. جب آپ نے اسے اتنا بھر دیا تو اندھا بہرا نہیں ہو جائے گا. اب یہاں سے کئی قسم کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ کئی منرلز جو ہیں ڈرین ہو جائیں گے. بعد میں ڈیفیشنسی شو ہوگی کہ بھئی آپ کے خون میں یہ چیز کم ہے یا وہ چیز کم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ استعمال کر لیا، زیادہ کھا لیا ہے. تو اس کو اگر اس کے اچھا پھر یہ بھی کہ صبح شام کا کھانا، یعنی آپ نے کھانے 3 نہ رکھیں، 2 رکھیں. اگر سنت میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا. تو کہ یہ کھانے پینے کی بس یہ 3 شرطیں ہو گئیں
حلال طیب اور اسراف نہ ہو. اور اسراف کے اندر یہ چیز کہ پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے بلکہ یہ کہ پیٹ کو ایک حصہ اس کا خالی رکھا جائے تاکہ وہ اطمینان سے کام کر سکے. میرا خیال ہے اگر اس پر ہم ایک وہ اپنے کھانے کو سادہ کر لیں, وہ اتنا یعنی وہ جو ہے نا مشکل قسم کی پیچیدگیاں اس میں نہ پیدا کریں کوکنگ میں, اور کئی قسم کی ڈشیں نہ بنائیں. اور دوسرا یہ کہ اپنے یہ پیٹ بھر کے کھانے والی عادت ترک کر دیں. بس آپ کو ایک روٹی کفایت کرے گی, آپ کی انرجی کی ضروریات اگر پوری کر رہی ہے وہ تو نشاستہ اتنا بہت ہے آپ کے لیے. باقی آپ جو ہے نا کوئی گوشت استعمال کر لیں, سبزی کر لیں, ابال لیں, اس میں جتنے مسالے بے شک ڈال لیں, تڑکا نہ لگائیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کبھی بھی شوگر ہوگی یا بلڈ پریشر ہوگا, یا یہ آپ کے جسم کی جو مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے, لیکن یہ کہ جب زندہ رہیں گے تو ایک اچھی زندگی, ایک صحت مند زندگی, ایک جیسے کہنا چاہیے کہ تکالیف اور بیماریوں سے آزاد زندگی آپ گزار سکیں گے. ایک ہیلدی لائف, ایک ہیلدی لائف. لیکن خاص صاحب ایک اب دیکھیں یہ بھی تو کوکنگ انڈسٹری پوری ایک مطلب کھڑی ہوئی ہے, ڈیولپ ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر جو چینلز آپ کو نظر آئیں گے, آپ کو ٹی وی پر پروگرامز باقاعدہ کوکنگ کے نظر آتے ہیں. وہ بھی تو لوگوں کے اندر ان سے وہ نا اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے, دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے جب آپ شیطان کی جو پوری وہ جو ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے, یہی جو ہماری انسٹنکٹس ہیں, یہ جو ہماری جبلتیں ہیں, انہی کو پھونک مارنے کا کام ہے نا شیطان کا. یعنی ان کو مشتعل کرنے کا, یعنی ان کو جو ان کا ایک تناسب ہے یا توازن ہے اس سے بگاڑ دینے کا نام ہے. اچھا, اب اس کے پیچھے ایک جو بھی سرمایہ داران سوچ ہوگی, چیزیں بکیں, پروڈکٹ سیل ہوں, یہ ہے ہم نے یہ بنایا ہے, وہ ہے فلانا پیکڈ مطلب میل ہے, فلانا سارا کچھ. اب یہ پیچھے فیکٹریاں ہیں پوری. تو اس سب کے لیے یہ ضرورت تو ہے نا لوگ ضرورت سے زیادہ کھائیں, یہ ضرورت تو ہے نا کوئی فوڈ انڈسٹری ہو تاکہ کچھ لوگوں کا کاروبار چلے. تو وہ اب یہ نہیں, شیطان نے اب بھی اپنے پورے اس کو نا سسٹمیٹک کر لیا ہے, انسٹیٹیوشنلائز کر لیا, جی ادارے بنا لیے ہیں اس نے پورے, اور انسانوں کی ضروریات ان کو بنا دیا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کو اس کی طرف کھینچیں. تو میرے اندر مطلب بھوک کی ارج ہے نا کہ جس کو اب مشتعل کیا جائے گا, میرے رال ٹپکیں گے, پھر وہ میں کھانے کو دوڑوں گا, تو یہ تو اب مجھے کھینچا تو جائے گا. اب اصل میں دیکھیں یہ اللہ نے یہ فرق ہے نا باقی عوانوں سے کہ اللہ نے جبلتیں تو سب عوانوں کو دی ہیں, اور ان کا کوئی کنٹرول بھی آٹو پہ رکھا ہے. ویسے وہ بھی کہیں مطلب کہیں کوئی عوان کسی گھس جائے کسی گدام میں تو وہ اتنا کھا لے گا مر جائے گا, اسے تو نہیں ہوش. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. یہ عقل کا مطلب ہی کیا ہے, یعنی عقل کا اگر سادہ ترین ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بریک, روک, رکاوٹ. تو یہ جذبات جو بھی آپ کے ہیں یا جو بھی آپ کی جبلتیں ہیں یہ تو اندھی بہری ہیں, ان کی لذت کی تشفی ہوتی نہیں ہے, ان کی تسکین مکمل ہوتی نہیں ہے, یہ تو بس بے حساب ان کا دل کرے گا. یہ عقل کا کام ہے کہ بیلنس کرے. عقل دی اس لیے گئی ہے, وہ انسان کا اصل اسے کہا ہی گیا نا حیوان عاقل. تو یہ سوچ سمجھ جو انسان کو دی گئی ہے, اور عقل ایک روک کے طور پر, بریک لگانے کے طور پر, تو یہ عقل کا کنٹرول اگر اپنی ان جبلتوں کے اوپر ہو گیا ہے تو اس سطح کا تزکیہ آپ کو حاصل ہو گیا. یہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ حیوان ہیں, یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ انسان ہیں. بس اتنی ساری بات ہے. یہ تو ایک آپ نے انڈیویجول جہت بیان کی کہ ایک فرد جو ہے وہ اپنی فری ول کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا. لیکن خالد صاحب اس چیز کو سوشلی بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم اپنے سوشل بیہیویئر کو دیکھیں تو ہمارے ہاں کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی جس میں سنگل ڈش ہو. 4-4 5-5 ڈشز بنائی جاتی ہیں, رکھی جاتی ہیں, اور وہ بندے کو پریشر جو ہوتا ہے کہ جو مہمان بن کے گیا بیٹھا ہے وہ اس کو پھر ساری چیزیں کھانی ہیں, جو میزبان ہے اس نے اتنی ساری چیزیں بنائی, دل رکھنے کے لیے کھانا. ہاں جی, اور وہ طرح طرح کی چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں ڈش میں, وہ ساری ہوتی وہی جو آپ نے بحث کیا ابھی کہ ان آرگینک چیزوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں ساری. تو ہمیں اپنے سوشل بیہیویئر کو بھی تو پھر اس میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا ادھر بھی ایک جہاد کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ادھر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط پورا نہیں, جہاد اپنے ساتھ جہاد کرنا ہے. پھر جب آپ ایسی محفل میں چلے جائیں تو وہاں بھی جہاد کرنا ہے کہ اب وہ یہ والا پورا لیکچر ادھر بھی دینا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور ابھی یہ کہ بھائی یہ جو سارا یہ بیماریاں اس سے لگتی ہیں, یہ وہ تو مطلب اسی طرح اصل میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہم ایک کزنس کا گروپ تھا, 3 کزنس تھے, اسلام آباد میں ہی رہتے تھے. تو ہم نے نا آپس میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا ایک دفعہ کہ ہم جب آپس میں بیٹھیں گے نا تو ہم نے نا موبائل فون نہیں یوز کرنا کسی نے بھی.
جس نے موبائل اٹھایا 500 روپے فائن ہے اس کا. تو میرے خیال میں اس قسم کا سوشل کوڈ ادھر بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر جب دعوت رکھ رہے ہیں کہیں پر تو وہاں پر یہ طے کر لیا جائے بھائی تم اگر ایک کھانا بناؤ گے تو آؤں گا, اس سے زیادہ ہوئے تو پھر نہیں آؤں گا. یہ بہت اچھی بات ہوگی, بالکل اس قسم کے ہمیں کرنا چاہیے, مطلب اور آپس میں تو ضرور کرنا چاہیے. جن لوگوں کی مطلب ذہنی ہمانگی ہے انہیں تو یہ ضرور کرنا چاہیے. ہاں جی. اور مطلب ہمارا یہ ان چیزوں کا یہ خاص طور میڈیا انڈسٹری کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے اوپر. یہ جو میں نے کہا کہ یہ پورے فوڈ انڈسٹری ایک بن چکی ہے اور اس کا ایک ٹول میڈیا بھی ہے. آپ دیکھیں نا رمضان میں جب افطاری کا وقت آتا ہے تو کیسے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں سارے لذیذ کھانوں کے, ایک نہیں 10. اصل میں تو ویسے بھی اگر نہ بھی آئے نا تو روزے کو تو ہم نے تباہ کر دیا ہے افطاری سے. ہاں جی. مطلب جو اس کے طبی فوائد ہیں, چلے روحانی فوائد الگ ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا ستیہ ناش پھرتا ہے, لیکن جو طبی فوائد ہیں وہ سارے کے سارے ڈرین ہو جاتے ہیں ہمارے افطاری کے اس جو بھی مینو ہے اس کے نیچے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا یہ امپیکٹ ہے نا ایک ہمارے اوپر کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو دیکھیں گا بیہیویئر لوگوں کا تو وہی ہے کہ افطاری تو وہی ہوتی ہے جس میں کم از کم 3-4 ڈشیں ہوں. جی. پکوڑے ہونے چاہیے اس کے اندر, سموسے بھی ہونے چاہیے, سب تباہی ہے. بہرحال وہ بات آئی تھی تو خاص طور پہ چلیں یہ بھی کہ یعنی یہ جو آپ یعنی سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں آرگینک, نیئرسٹ ٹو آرگینک. یہ کوکنگ آئل ڈالڈے ان سے پرہیز, یعنی یہ تو خیر براہ راست اس سے متعلق نہیں ہے, لیکن بہرحال چلے ذکر آیا تو ہم نے کہا چلے یہ بھی کر دیں. صحیح بات ہے. آپ نے بڑا, میں نے خود آپ کی ہی سمجھانے پر میں نے اپنے گھر میں بھی یہ چینج لایا ہوں, آرگینک آئل یوز کرنا شروع کیا, تو اس کا امپیکٹ بھی فیل ہونا شروع ہوئے ہیں اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی. اچھا خالد صاحب, یہ بڑا کمپریہنسولی ہم نے ایڈریس کر لیا اس نیڈ کو. دوسری جو نیڈ, جو دوسرا موٹیو تھا ہمارے اندر وہ تھرسٹ کا تھا, پیاس, اور اس میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی چیزیں کچھ کہ وہ غلط پانی جو ہے وہ شراب ہو گئی جیسے, یا اب تو یہاں پر بھی بہت سی ڈبیٹس ہو رہی ہیں یہاں پر کہ کون سا پانی صاف ہے تو کون سا پانی پیور ہے, یہ بھی ڈبیٹس ہو رہی ہیں. تو اس میں ہمیں اچھا یہ سے پانی ٹھنڈا پینا چاہیے, گرم پینا چاہیے, کیسا پینا چاہیے, اب یہ بھی ایک ایشوز ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور آبویسلی انسان کی نفسیات سے بھی ریلیٹڈ ہے. اس میں بھی کچھ احتیاطوں کی ضرورت ہے ہمیں مشروب کے معاملے میں. بالکل. تو وہ دیکھیں ایک پہلی موٹی بات تو یہ ہے نا جی کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, کھانے کے دوران بھی اچھا نہیں ہے, یہ آپ پہلے ہی پی لیں پانی. میں تو پچھلے دنوں یہ کل پرسوں میں نے کہیں پر پڑھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پانی نہیں پینا آپ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ پہلے ہی پی لیں جو بھی, تو وہ اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ اس میں یہ چیز بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اگر فروٹ بھی ہے نا تو کھانے سے پہلے ہے, کھانے کے بعد آپ نے فروٹ نہیں تناول فرمایا. صحیح. اور اب وہ سمجھ آتی ہے کہ ہر فروٹ میں بھی تو 80% پانی ہی ہے. یہ نقصان دہ ہے میدے کے لیے. میدے مطلب وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, وہ اپنے اس پروسیسنگ میں ہوتا ہے کھانے کے کہ اس کو کدھر کرنا ہے, اس کو کدھر کرنا ہے. تو اوپر سے آپ نے جب یہ پانی ڈال دیا تو یہ تو سمجھیں کہ ایک جیسے وہ دیکھتے ہوئے انگارے کے اوپر پانی ڈال دیا نا, وہ کیفیت, اس کے سارے سینسر جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس لیے پانی بہت نقصان, وہ پھر سب ڈرین کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جانے دوست. وہ ایک طرح کی ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں, آئین معطل ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. فروٹ بھی بعد میں کھانا, ہماری عام عادت ہے فروٹ بعد میں کھاتے ہیں, یہ نقصان دہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فروٹ بھی پہلے کھانا چاہیے, کھانے سے پہلے. صحیح. اچھا اب یہ تو موٹی موٹی بات ہو گئی. اب پانی جسے شراب, اصل میں پانی کا مطلب یعنی پینے کی چیز, اور اسے عربی میں شراب کہتے ہیں. شراب ہم تو صرف یعنی نشاور شے کو کہتے ہیں. تو لیکن یہ کہ چلیں اب ہم اسے پانی کے میں لے لیتے ہیں. اب یہ جو ڈرنکس آئے ہیں نا سر, جتنے بھی ہیں یہ سب نقصان, سافٹ ڈرنکس ہیں جو سب نقصان دے. یہ اس سے کوئی غرض نہیں کون سا یہودیوں نے بنایا ہے, کون سا مسلمانوں نے بنایا ہے, فارمولے وہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب نقصان دیں. اصل میں دیکھیں ہمارے یہ جو کھانے بھی ہیں اور جو ہمارے ڈرنکس بھی ہیں, ان سب میں کیمیکلز ہیں. جی. اب یہ جو کیمیکلز میدے میں جاتے ہیں تو یہ میدا تو ان کا کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ کام یعنی سب سے پہلے کیمیکلز کو وہ جو بھی یعنی پیور کرنے کا یا جو بھی ویسے جاتے ہیں نا نیچرل, وہ کام ہے پتے کا, جگر کا. وہ اس نے کرنا ہوتا ہے, ان کو یعنی اعصاب میں لانا ہوتا ہے. اس سے جب اوور فلو ہو جاتا ہے تو پھر جا کے سارا بوجھ پڑتا ہے گردے کے اوپر. اب گردے نے خون صاف کرنا ہے جو واپس دل میں جانا ہے, تو یہ اب اگر اس کے اندر کیمیکلز آ رہے ہیں تو وہ گردے کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. یہ اسی وجہ سے گردے فیلئر ہو رہے ہیں زیادہ, کہ کیمیکلز ہمارے اندر بہت جا رہے ہیں.
یہ بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے، کڈنیز کی ڈیزیزز، یہ گال بلیڈر کی ڈیزیزز، یہ سارے اصل میں یہ مسئلہ ہے، یہ پینے کے مسئلے ہیں سارے. اور یہ فروٹ میں بھی ہیں، یہ جو اسپرے کرتے ہیں نا تو وہ کیمیکلز رہ جاتے ہیں ان کے اوپر. اسی لیے حکماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو فروٹ استعمال کرنا ہے اسے پہلے بھگو دیں پانی میں. اچھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھیں. اس کے بعد یعنی کچھ تو پانی میں نکل جائے نا وہ کیمیکلز اگر ہیں اس کے اوپر، تو صحیح، اب وہ فروٹ استعمال کریں. خیر، تو یہ کولڈ ڈرنکس، یہ وہ ساری چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. یہ میدے کو تباہ، یہ کہتے ہیں کھانا ہضم کیا کرنا، انہوں نے ڈرین کرنا ہے، خراب کرنا ہے انہوں نے. مطلب ایک ظلم پہلے ہم کھانے سے کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید ظلم یہ ہے کہ یہ والا جو ہے نا پی کے کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اکثر دیکھیں گے جو لوگ کثرت سے اس طرح کے ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں انہیں کو گردوں کے مسائل آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کے سادے پانی کی طرف آنا چاہیے. مشروبات میں ٹھیک ہے، دودھ بھی ایک مشروب ہے، وہ بھی پینے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین مشروب جو ہے وہ پانی ہے. اور پانی میں دیکھیں اب فریش واٹر کا تو تصور ہے نہیں، وہ تو جو چشمے سے نکلا وہ فریش واٹر ہے نا. صحیح. جو کچھ بھی ہے تو اب یعنی میرے حساب میں جو سب سے بہتر پانی ہو سکتا ہے، مجھے اب صحیح اس کی تحقیق نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے شہروں میں مختلف فلٹر لگائے گئے ہیں نا وہ والے. یہ باقی جو کمپنیوں والے بناتے ہیں اس میں بھی یہ کیا کرتے ہیں، جو میری سمجھ ہے یہ معلومات ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی نیچرل واٹر ہے وہ لیتے ہیں، پہلے اس کے اندر جتنے بھی منرلز ہیں نا وہ سارے صاف کر دیتے ہیں، اس کو بالکل سادہ کر دیتے ہیں ایک پروسیس سے گزار کے. پھر جو بتائے ہوئے فارمولہ ہے اس کے مطابق اس میں نئے منرلز شامل کرتے ہیں. یہ تو سارے آرٹیفیشلز ہوتے ہیں. وہ جو نیچرل منرل تھے وہ تو آپ نے ڈرین کر دیے، نکال دیے، علیحدہ کر دیے، اور یہ والے شامل کر دیے. تو مجھے یہ کوئی جو ہے نا پروسیس جو ہے نا یہ صحیح نہیں لگتا. یعنی یہ بھی پھر اس کا مطلب کیمیکل ایڈ ہوئے نا پھر. صحیح. اور باقی یہ کہ ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نا، وہ یہ سارے فارمولے پوری طرح ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. تو مطلب منرل واٹر کوئی آپ کہیں سفر میں مجبوری ہے تو وہ اس میں تو اچھی شے ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں آپ کا فریش واٹر کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. نہیں تو کوئی بور کرا لیں، کچھ کریں، تو محلے والے مل کے کوئی ایک بور پانی پینے کا کر لیں. بہترین تو پھر ٹیوب ویل والا ہو سکتا ہے جو گہرائی سے آ رہا ہے پانی. بس اس میں ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، ایک شہری زندگی کے جو بھی مطلب مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. تو مشروب کی بحث جو ہے وہ نامکمل رہے گی اگر ہم ایک اہم مشروب جس کو شراب کہا جاتا ہے اس کی جو ڈائنامکس ہے اس کو اگر چھوڑ دیں ہم ایڈریس کیے بغیر. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں اس کی کہ شراب جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا گیا، وہ یہ جو اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشاور میں نشے تو اس کی تھوڑی بھی حرام ہے. اس پر اس کی حکمت پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. میں اس سے پہلے کچھ ریسرچ ہے اس کے بعد وہ آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ڈرگز ہیں نا ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پہلے انسان کے جو برین کے لوور پارٹس ہیں نا وہ جو کہ ہماری بایولوجیکل نیڈز ہیں جیسے تھرسٹ ہے، ہنگر ہے، سلیپ ہے، سیکس ہے، یہ ان کو جو کنٹرول کر رہتے ہیں جو لوور برین ایریاز ہوتے ہیں یہ جا کر ان کو کنٹرول کرتی ہیں یا ان کو پیرالائز کر لیتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جا کر آپ کے جو ہائر برین ایریاز ہیں، ہائر کارٹیکس ہے جو اس کو جا کر یہ پیرالائز کرتے ہیں اس کو، جس میں آپ کی ایبسٹریکٹ ریزننگ ہوتی ہے، جس میں آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، آپ کی اس میں جس میں کہ آپ کی مورالٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں سارے آپ ایڈریس ہو رہی ہیں، شرم و حیا کی جو بریکس ہوتی ہیں. ہاں جی. تو وہ آخر میں جا کر نا وہ پیرالائز ہوتی ہیں. شراب میں جو ہے یہ اس میں کام جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہ جا کر سب سے پہلے جو ہے آپ کے ہائر برین ریجنز کو پیرالائز کرتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اوپر آپ کی تھنکنگ، مورالٹی، ایبسٹریکٹ ریزننگ مفلوج ہو گئی اور نیچے آپ کی وہ جو انسٹنکٹس ہیں وہ زندہ ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو حیا والا کھانا بند ہو گیا تو اب جو ہے یہ بریکس کھل گئے نا، تو اب وہ بے مہار ہو گئی ہیں، جو جبلتیں ہیں وہ بے مہار ہو گئی ہیں. لیکن اس میں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں اس بات کو کہ بھئی شراب تھوڑی سی مقدار پیو سے تو نشہ نہیں چڑھتا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی دیکھیں، اصل میں جب آپ یہ تو اپنے مضمون کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے
کسی چیز کی وہ حلت و حرمت کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کو کہیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ پھر جزا و سزا بھی جڑی ہوتی ہے. مطلب ایک شے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے، اب وہ کوئی ممنوع کام کوئی کرے گا تو اس کے ساتھ کوئی پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے ہی کہ نہیں ہے. تو بھئی کتنا کرے گا تو پنشمنٹ ہوگی اور کتنا کرے گا تو نہیں ہوگی. تو یہ تو ہر جگہ پھر طے کرنا پڑے گا نا. جیسے مال مسروقہ کے بارے میں اس کی بھی کنڈیشنز ہیں نا، اتنا مال ہوگا یا اس طرح ہوگا، اس طریقے سے ہوگا تو اس پر ہاتھ کٹے گا، نہیں تو نہیں کٹے گا. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اب یعنی لیگل یعنی کیا کہیں نیڈ ہے یا ایک قانونی ضرورت ہے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ کس شے کو آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. تو اس ضرورت کے تحت ایک بات کہ جو شے بھی نشہ دینے والی ہو، یعنی اس کے استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو تو اس کا ذرہ بھی حرام ہے، بے شک اس سے نشہ نہ آتا ہو. یعنی ذرے کے استعمال سے نشہ نہیں. یہ ایک فقہی جو ہے نا اس کی تشریح ہے، اور یہ اس کی ضرورت ہے. تو بے شک اس سے نشہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ چونکہ اس نے ایک قانون کی صورت بھی اختیار کرنی ہے تو قانون تو پھر بہت کلیئر کٹ ہوتا ہے نا، اس کی تو باؤنڈری ہوتی ہے نا، طے کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑنا ہوتا، بلیک اینڈ وائٹ میں کرنا ہوتا ہے. تو بلیک اینڈ وائٹ میں کرنے کے لیے پھر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ بھئی یہ کہاں سے شروع ہوگا، یہ یہاں سے شروع ہوگا. کہ جب یہ طے ہو گیا کہ فلانی چیز جب آپ وہ استعمال کریں، ہو سکتا ہے میں 10 گھونٹ پیوں تو مجھے یا 2 گھونٹوں سے ہی مجھے نشہ آ جائے، جو عادی ہے اس کو 100 گھونٹ کے بعد نشہ آئے، واللہ عالم، مطلب اس طرح کی کیفیت ہو. لیکن اب اس کا کیا پھر میرے لیے میرا علیحدہ قانون بنے گا، آپ کے لیے علیحدہ بنے گا، وہ پکے شرابی کے لیے علیحدہ بنے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پھر یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ طے کر دیں کہ اگر ایک شے کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی آرام متصور ہوگی. صحیح، بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین، آج ہم نے یہ اپنی جو دو موٹیوز تھے ان کو ایڈریس کیا ہے ہم نے، ہنگر اور تھرسٹ کو تزکیے کے عنوان کے تحت، کہ اگر آپ ان کو کنٹرول میں رکھیں تو ہی آپ کے یہ جو موٹیوز ہیں آپ کے اندر رکھے گئے یہ صحیح توازن میں آ سکتے ہیں یا اپنا پرپس سرو کر سکتے ہیں یہ موٹیوز. اگلی ایپیسوڈ جو ہے اس کے اندر ہم جو سیکس کا موٹیو ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج ہم نے اس کو اسی لیے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ زیادہ تفصیل طلب ہے اور اس کی جہتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے عنوان کے تحت آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.